आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवार सहर सारी ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मौलाए कायनात के घर नवासे रसूल जन्नत के सरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। आज हम जश्न मना रहे हैं, आज हम खुशियाँ मना रहे हैं। आज एक ऐसा दिन है जिस दिन एक ऐसे शहजादे की आमद हो रही है। तीसरे इमाम के पहले बड़े भाई, पहले पार्टनर, पहले मेंटोर की आमद हो रही है। ये दोनों शहजादे, ये दोनों भाई सारी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाले हैं। नवासे रसूल की आमद के साथ जो जश्न मनाया जा रहा है पूरी कायनात में, हमने भी हिस्सा बक़द्र जुस्सा उसमें डालने की कोशिश की है। आज मेरे साथ साथी मेज़बान हैं अमजद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं इमरान शेख साहब, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, बिज़नेस समझाते हैं, बताते हैं और भी समाजी खिदमत में भी अपना हिस्सा डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इमरान भाई, आप खैरियत से? अल्लाह का एहसान। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे बड़े भाई हैं, बहुत मोहब्बत, बहुत शफीक, बहुत मेहरबान, माहिर तालीम हैं, समाजी खिदमत के हवाले से भी बड़े सरगर्म रहते हैं, मोहतरम राना अशफाक रसूल खां साहब। अस्सलाम वालेकुम। खां साहब, आप खैरियत से? और रोज़े बेहतरीन गुजार रहे हो। जैसे कि नाजरीन, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आज नवासे रसूल की आमद है, तो इस मौके पर ज़रूरी था कि किसी ऐसे ज़ाकिर, किसी ऐसे आलिम को मदऊ किया जाए कि जहाँ खिताबत जिनके घर के सामने हालत क़याम में हाथ बांध कर खड़ी है, जहाँ अल्फाज जो है वो सहीफ़े की तरह उतरते हैं। एक ऐसा घराना, एक ऐसे घराने का चश्म चराग आज हमारे दरमियान मौजूद है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ अल्लामा अली इरफान हैदर आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक ऐसी सात घड़ी है, ऐसी मतलब कायनात झूम रही है। मैं चाहूँगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से आपका कुछ बयान हो जाए। जज़ाकल्लाह। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जो आपने शुरू की, मैं वहीं से उसे मुसलसल करता हूँ। आगाज़ में पहले तो तमाम आलम इस्लाम को मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद आपके तवस्सुल से पेश करना चाहता हूँ। खैर मुबारक। और उस मौला हसन के बारे में हम क्या लब कुशाई की जसारत करें कि जो मौला वो मौला है कि अगर वो मकान तारीख़ में हो तो बक़ौल आपके फ़र्जंद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, और मकान कुरान में हो तो फ़र्जंद रसूलुस सक़लैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे रसूल कुरान की आयत ने बढ़कर कहा कि ये हसन समरे आए कौसर है। सुभान अल्लाह। ये हसन वो हैं जिनके लिए कुरान ने कहा यौम नदखुल, कुरान ने कहा कि अपना आना व अपनाकुम व निसा आना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, बाहले के मौके पर कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी, और तुम अपने नफूस को लाओ, हम अपने नफूस को लाते हैं। तो उसमें रसूल के फ़र्जंद के मकाम पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का जाना इस बात की दलील है कि आया कौसर को तफसीर मिल रही है। नहीं तो आया कौसर तिश्ना तफसीर रह जाती। सुभान अल्लाह। क्योंकि अरब के लोग रसूलुल्लाह को अबतर होने का ताना देते थे कि आपके कोई औलाद नरीना नहीं है, तो उसके जवाब में आया कौसर आई। आया कौसर की अमली तफसीर बनकर मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और बताया कि ये नस्ल कसीर क़यामत तक जारी रहेगी। पहले अली हैं और इन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से इमाम हसन हैं, फिर इमाम हुसैन हैं, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, फिर मौला बाक़र हैं। ये सिलसिला जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है, इमाम महदी आखिर ज़मा तक जारी व सारी रहे। क्या बात। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं आपके तवस्सुल से आज ये बात करते हुए कि मुझ जैसा कम इल्म अल्फाज का मोहताज बारगाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम में लबकुशाई करने जा रहा है। ये मेरे वो मौला हैं। तारीख़ में बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। मौलिक कहता है कि इमाम हसन सुलह जो मिजाज के आदमी थे, आपका मिजाज अलग था, और इमाम हुसैन का मिजाज ज़रा सख्त था, आप जंगजू किस्म के आदमी थे।
میں عموماً مورخین کو کہتا ہوں کہ آپ نے عظمت رسالت کے خلاف گفتگو کی ہے یہ. دیکھیں اگر دونوں شہزادوں کا مزاج الگ الگ ہوتا نا تو رسول اللہ کبھی ان دونوں شہزادوں کو حسنین کہہ کے خطاب نہیں. سبحان اللہ، کیا بات کی، سبحان اللہ، ایک سے دوسرا پیوست ہے، جڑا ہوا ہے. سبحان تسمیہ اللہ، ہے، جیسے حسن ہے ویسے ہی حسین ہے. سبحان اللہ. حسن اسے کہتے ہیں جو حسین ترین ہو. اوج ثریہ، حسن کی اوج ثریہ کا نام حسن ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ نبی آخر الزماں کہہ رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. جس سے زیادہ حسین پرکار کائنات میں اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے حسن. اور حسین کسے کہتے ہیں؟ حسن حسن کا نعم البدل حسین. اللہ اکبر، اللہ یہ وہ اکبر، ہستیاں ہیں، دو ہی شہزادے ہیں، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اللہ اکبر. دونوں ہی نے شیر بطول پیا ہے، دونوں ہی کے دہن میں لعاب رسول گیا ہے گھٹی کے طور پر. ان کی عظمتیں لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. اگر عظمتیں بیان کریں تو شاید قرآن کے کئی پارے ترتیب دیے جا سکتے. اللہ اکبر. ان کی عظمتیں جب مولا اس دنیا میں تشریف لائے امام حسن علیہ السلام، شہزادی روزے سے تھی مادر گرامی. ظہر کے وقت آپ کی آمد ہے اس دنیا میں. دیکھیں عصمت جناب سیدہ پہ بھی مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے آئے ہیں. ایسے ہی تو نہیں ہے، سیدۃ النساء العالمین، تمام عالمین کی خواتین کی سردار. اور یہ ہماری آپ کی وہ خواتین نہیں، وہ برگزیدہ خواتین جن کا قرآن میں ذکر ہے. سبحان اللہ، آسیہ، سبحان اللہ، مریم، ان کی سردار. سبحان اللہ. سرداری کس معنی میں؟ ظہر کا وقت ہے. ظہر کا وقت ہے. مولا اس دنیا میں تشریف لائے. پہلو میں مولا آئے، حالت سجدہ میں ہے، تکبیر بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ بی بی اکبر. حالت روزہ میں ہے. دماغ میں رہے بی بی حالت روزہ میں ہے. حالت روزہ بی بی نے اس بچے کو بوسہ دیا، روزہ بھی نہیں ٹوٹا، اسی حالت میں عصر کی نماز پڑھی. اللہ اکبر. کون سا ترازو ہے جو ان کی عصمتوں، ان کی عظمتوں، ان کی پاک دامنیوں کو، ان کی طہارت کا تعین کر سکتے؟ ہمارے آپ کے ہاں بچے پیدا ہوا، جگہ بھی ناپاک، ماں بھی ناپاک، کپڑے بھی ناپاک، غسل دیے جاتے ہیں. اور جب یہ شہزادہ اس دنیا میں تشریف لائے، امام علی علیہ السلام کو خبر ہوئی، مولا نے آغوش میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا. سیدہ نے کہا امیر کائنات اس بچے کا نام رکھیں. کہا نہیں، رسول اللہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں سبقت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، حفظ مراتب دیکھیں، ان کے ہوتے ہوئے میں سبقت نہیں کر سکتا. رسول خدا تشریف لائے، پیشانی کا بوسہ دیا، اور جو طریقہ تھا رسول اللہ کا، اپنی زبان چسائی. اپنی جب آپ زبان چوس کے سیر ہو گئے تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اہل خانہ پوچھتے ہیں، اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو میری آغوش سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول خدا تشریف لائے تو رسول خدا نے بائیں پھیلائیں، کیونکہ آئے کوثر کا ثمر آیا تھا کہ یہ بچہ مجھے دو. تو گھر میں جو کام کرتی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اسے میں طہارت کرا دوں، اسے میں غسل کرا دوں، پھر آپ کی آغوش میں لیتی ہوں. تو رسول اللہ کا خوبصورت جملہ، وہ نبی اپنے لبوں سے یہ جملہ نکال رہا ہے جو پابند وحی الہی ہے. وہ نبی کہہ رہا ہے اس سے طاہر کرنے کی ضرورت نہیں، جسے اللہ نے طاہر کیا ہو اسے تم کیا طاہر کرو. یہ میرا بیٹا، یہ طاہرکم تطہیرا، یہ پورا خانوادہ طاہر ہے، طیب ہے. اسے اللہ نے طاہر کیا اور ایسا طاہر کیا اللہ نے جیسا اللہ کہہ رہا ہے جیسا طاہر کرنے کا، پاک کرنے کا حق ہے. سب گھرانہ نور کا وہ حق کس طرح؟ تو ان سے رجس، نجاست، گناہ، سب چیزیں دور اس خانوادے سے لیا. کہا علی نام، کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا تھا، میں نے نام نہیں رکھا. یا رسول اللہ آپ نام رکھیں. کہا اللہ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ پہ سبقت کر جاؤں. کہا اس کا نام تو اللہ نے رکھا ہے. جبریل امین نازل ہوئے، بعد از درود و سلام مبارکباد دینے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کا نام شبر ہوگا. جناب ہارون کے بیٹے شبر و شبیر کے نام. تو رسول خدا مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں. کہا شبر کے معنی اللہ کہہ رہا ہے حسن ہے، اس حسین بچے کا نام حسن مشتبہ رکھیں. حسن مشتبہ رکھیں، بچے کا نام حسن مشتبہ رکھا گیا. اور مولا کی فضیلتوں کے باب میں مولا کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ آپ کا پروگرام کی وساست سے بھی اگر میں چاہوں کئی پروگرام کروں، جب بھی
بلا شبہ، فضیلت کے بلا فے کے شبہ، نقطے بلا کا حق شبہ، ادا نہیں کر بلا سکتے. شبہ حق ہے. مولا کا دسترخوان ایسا تھا کہ مولا کا دسترخوان کبھی سمٹا نہیں کرتا تھا. اور حضور قطع کلامی جی، کی معذرت بسم کے اللہ. ساتھ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ جو مولا کا دسترخوان تھا آج تک نہیں سمٹا بے ہے. شک بے شک، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ. آج بھی ہمارے یہاں یہ رسومات، اور یہ رسومات ہمارے یہاں ادھر ادھر سے نہیں، یہ رسومات، یہ عقائد جو ہمارے یہاں موجود ہیں، یہ ہمیں بارگاہ رسالت سے ملے ہیں. کہا اگر صلی اللہ تنگ علیہ دستی وسلم، ہو، رزق میں کمی ہو، رزق میں تنگی ہو، روزگار میں تنگی ہو، تو میرے بیٹے حسن کے نام کا دسترخوان مان لینا، اللہ حسن کے صدقے میں وسعت رزق عطا سبحان کرے. اللہ، سبحان اللہ. اور سبحان ہمارے اللہ. دونوں امام حسن، امام حسین، دنیا کچھ کہے نہ کہے، لیکن یہ ہر زبان کو کہنا پڑتا ہے کہ حسنین کریمین. سبحان اور اللہ. دونوں اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ ایک کا دسترخوان قیامت تک نہیں سمٹ رہا، دوسرا اس دنیا سے پیاسا چلا گیا، اس کی سبیلیں اس دنیا سے ختم نہیں ہو رہی. اللہ اکبر، دونوں سے زیادہ کریم، اللہ ابن اکبر. کریم ہے، سخی نہیں ہے. سخاوت لفظ چھوٹا ہے، اس سے بڑے کریم ہے. کریم کریم اللہ کی ذات ہے. یہ بھی کریم ہے، اس کے عکاس ہیں. ان کے گھروں میں عرب کا رواج تھا کہ اگر وہ چاہتے تھے کہ فقراء یا غریب لوگ آئیں اور وہ کھانا کھائیں، تو وہ اپنے گھروں میں صحنوں میں آگ روشن کر دیتے، جس کا دھواں اٹھتا تھا. لوگ دیکھتے تھے کہ بھائی پک رہا ہے کچھ نہ کچھ. کہا مولا حسن کے گھر میں کبھی بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. اللہ کیا بات ہے. اللہ اعلان تھا کہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے آئے، اور کھانا کوئی ایک قسم کا نہیں ہوتا تھا، کم و بیش 7 8 قسم کے کھانے. مجھے یہاں ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے: مولا حسن حوادث جب بانداز دیگر آئے. مولا حسن حوادث جب بانداز دیگر آئے، تیری بخشش کے ساماں روح سے دل میں اتر آئے. سبحان اللہ. تیری کیا بخشش کیا کے بخششیں سامان. ہیں، آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. مولا حسن حوادث جب بانداز دیگر آئے، تیری بخشش کے ساماں روح سے دل میں اتر آئے. تلاش رزق کے خاطر جو سوئے آسماں دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر بھائی آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر عطا کر دیں، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے. تلاش رزق کی خاطر آپ سلامت رہیں. اتنا خوبصورت اگر ذوق ہو تو میں ایک رات کیا ساری رات بیٹھ کے امام اللہ حسن تعالیٰ کی آپ کو منقبت سلامت رکھے. مولا حسن حوادث جب بانداز دیگر آئے، تیری بخشش کے ساماں روح سے دل میں اتر آئے. اللہ اکبر. تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسماں دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان اور اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی ہر ادا پہ رسول کی گواہی موجود ہے، ان کی ہر ادا پہ قرآن کی گواہی موجود ہے. بے شک. یہی مولا حسن اور حسین عالم کمسنی میں چھوٹے تھے، بیمار ہوئے، رسول خدا تشریف لائے، بچوں کو بخار ہے. جناب فضہ عالیہ ان کے گھر کی کنیز ہمارے لیے واجب الاحترام، واجب العزت، ہمیں حکم ہے کہ ان کو ماں کہہ کے خطاب کریں. کیوں ماں نہ کہیں؟ کیونکہ امام حسن اور حسین بھی انہیں ماں کا درجہ دیا اللہ کرتے تھے. اکبر. ماں کہہ کر سبحان خطاب اللہ. کرتے. رسول اللہ بیٹی کہا سبحان کرتے تھے، مولا علی بہن کہا کرتے تھے. جناب سید انہوں نے تو اسلوب دیے ہیں کہ گھر کے خادموں پہ نظر کی تو ان کو کہاں سے کہاں پہنچا اللہ دیا. اکبر، اللہ یہ اکبر، ہستیاں ہی اللہ عجیب ہیں. اکبر. یہ ہستیاں ایسی ہیں. اور یہ آپ کو اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ یہ تو تربیت جو ہے وہ رحمت للعالمین سے مل رہی ہے. انہوں نے بھی اتنا ہی درجہ دیا دائی حلیمہ کو. وہی طریقہ، وہی بے طریقہ. شک. کیا بات کی منصور بھائی، مطلب وہ کہاں بات لے گئے آپ. کیسے یہ گھرانہ کیسے اس بات سے صرف نظر کر سکتا تھا. ہو ہی اللہ سکتا ہے. اکبر. ممکن ہی یہ نہیں پورا گھرانہ، میں نے اگر آپ کو کہا، قرآن نے کہا یہ وہ ہے کہ اس گھرانے میں کوئی مصطفیٰ ہے، کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مجتبیٰ کیا بات ہے. سبحان کیا اللہ. بات اور ہے. یہ تینوں ہی ڈگریاں جو ہیں یہ چنے ہوئے لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ علی اکبر. مرتضیٰ ہیں، علی حسن مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں. سبحان اللہ. تو جو اللہ کے سلیکٹڈ چنے، الیکٹڈ نہیں، الیکٹڈ ہوتے ہیں، جیسا حال ہمارے پاکستان کا دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں جائیں گے کسی فارم 45 47 پہ ہم نہیں جائیں گے. ہماری ٹرانسمیشن میں ہم یہیں رہیں گے. ہم یہ رہیں یہ گے. الیکٹڈ نہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں. Selected. اللہ کے چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہیں. اللہ نے جن کو چن لیا، چن لیا. اللہ کا جو اللہ کا انتخاب ہو تو کمال ہی تو ہوگا نا. کمال ہی ہوگا نا. سر پہ کمال ہی تو ہوگا. ہر طرح سے اللہ نے کامل اور اکمل بنا کامل، کے کامل. بھیجا. اگر آپ ان میں کوئی غلطی تلاش نہیں، کرنے نہیں. کی کوشش کریں گے تو آپ میں غلطیاں نکل آئیں گی، ان میں نہیں ہو سکتی. ذات احدیت نے انہیں منتخب کیا ہے. آپ نے تھوڑا سا میرا رخ کہیں اور جا رہا تھا بدلا، میں اس پہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ سلامت رہیں، آباد رہیں. تو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مولا کا دسترخوان وسیع ہے. بہت وسیع. اور وہی ہے فقراء کا واقعہ جو عموماً
ہمارے علماء نے بھی پڑھا اور لکھا بھی جاتا ہے کہ امام حسن کے دسترخوان پہ عجیب عجیب انداز کے کھانے اور چیزیں لگی ہوئی ہوتی تھی. ایک دن ایک فقیر جو ہے وہ شہر کے باہر بیٹھا ہوا تھا, اسے بھوک بھی لگ رہی تھی, تو اسے نہیں پتا تھا کہ امیر کائنات کا وہاں سے گزر ہوا مولا کائنات علی ابن ابی طالب. اس نے کیا وقع بھوک لگی ہے, کھانے کچھ نہیں ہے. امیر نے 3 کھجوریں نکالی, 3 کھجوریں تھیں مولا, کہا 2 کھجوریں تو کھا لے, ایک میں کھا لیتا ہوں اور پانی پی لے. سبحان اللہ. 2 دن ایسے ہی معلوم ہوا. اس نے کہا یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے, آدھی بھی نہیں کرتا, ایک خود کھاتا ہے اور شکر خدا بجا لاتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن یہ شہر میں داخل ہوا, اس نے شہر میں دیکھا کہ لوگوں کی آمد ہے, لوگ آ رہے ہیں اور بڑی خوشبوئیں بلند ہو رہی ہیں طرح طرح کے کھانوں کی. یہ کھانا کھاتا جاتا تھا اور کچھ کھانا اپنی ہوا میں چھپاتا جاتا تھا. مولا یہ دیکھ رہے, جب یہ سیر ہو کے کھا لیا نا, مولا نے کہا جتنا کھانا ہے کھا لے, اور جو تیرے غریب عزیز و اقربا ہیں انہیں بھی لا کے کھلا دے. چھپا کے کیوں لے جا رہا ہے, یہ دسترخوان سمٹے گا نہیں. جا جس شہر میں رہتا ہے وہاں جا اور وہاں سے اپنے اعزا اور اقربا. کہا نہیں مولا حسن یہ بات نہیں ہے, یہ کھانا میں اپنے غریب آشنا کے لیے لے جاتا. کہا کون؟ کہا غریب کے ساتھ میں 2 دن سے کھانا کھا رہا ہوں, اس نے تو ایسے خوبصورت طعام اور لوازمات کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. کہا کون ہے؟ کہا وہ سرحد پہ فلاں مقام پہ فلاں درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو تو 3 کھجوریں ہوتی ہیں, وہ بھی اپنے حصے کی 2 مجھے دے دیتا ہے, ایک خود کھاتا ہے. اللہ اکبر. کہا تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہے, یہ اسی کا صدقہ ہے, اللہ اس کا بیٹا حسن ہوں, اللہ اکبر. میں اس کا بیٹا حسن ہوں. تو اللہ انہوں نے تو پیغام دیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, پہلے اپنی شکم پروری کی جاتی ہے, بعد میں غریبوں کو دیکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے بانٹو پھر جو بچے وہ کھاؤ. یہ اسلوب دیا, یہ طریقہ دیا, یہ سلیقہ دیا. یہ ہستیاں الفاظ سے ماورا. اور امام حسن علیہ السلام پیغمبر امن بھی کہا جاتا ہے, سبحان اللہ. امام سبز قبا بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبز قبا اس حوالے سے کہا جاتا ہے, میں مولا کی ولادت کا وہ ہے, وہ اس طرف آنا نہیں چاہ رہا کہ مولا کو جو زہر دیا گیا تھا وہ یاقوتی رنگ کا تھا, سبز یاقوت, اس لیے امام سبز قبا بھی کہا جاتا ہے. اور جنت سے جو آپ شہزادوں کے کپڑے آئے تھے, آپ نے سنے ہوا ہے, واقعہ بتانا مجھے مقصود نہیں, کہ مولا حسن کے لیے سبز لباس آیا تھا, مولا حسین کے لیے سرخ لباس آیا تھا. تو بی بی نے سوال کیا تھا اپنے کہ یہ 2 رنگوں سے جو لباس آئے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. کہا بیٹی سبز لباس اس لیے آیا ہے کہ تیرے بیٹے کو جو زہر دیا جائے گا وہ سبز ہوگا حسن کے, اور سرخ امام حسین کے لیے کہا یہ اپنے خون میں رنگین ہو جائے. تو ان کے یہاں ساری چیزیں پہلے سے میزان عدالت الہیہ میں تلی ہوئی بھی تھی, انہیں پتہ بھی تھا. ہمارے ساتھ تو اگر کوئی چیز ہم پہ مسلط ہو جائے, ہم اس سے پریشانی سے بھاگنے کو, انہیں تو سب پتا تھا, لیکن یہ جانتے تھے کہ یہ سب امتحان ہے اللہ کی جانب. یہ چاہتے تو اس آزمائش سے انکار بھی کر سکتے تھے, مختار تھے, لیکن انہوں نے کہا پالنا ہے تو جس چیز میں راضی, تیری رضا میں ہم راضی ہیں. اور یہ اتنے باکمال اور با اختیار ہیں کہ پروردگار دو عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں لفظ کن کا اختیار دیا ہوا. سبحان اللہ. یہ چاہیں تو جو بھی کرتا ہے. لفظ کن پہ عموماً بحث ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں لفظ کن کو اکثر عموماً لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. لفظ کن کا اختیار توحید نہیں. لفظ کن سے آگے, کن کے لیے تو زبان کو ہلانا پڑتا ہے نا, کن سے آگے کا اختیار تو اللہ نے ان مومنین و مومنات کے لیے رکھا ہے جو جنت میں جائیں گے. کہا جو سوچو گے وہ ملے گا, زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے حساب سے توحید کو اپنے پیمانوں میں بتایا کہ اللہ یہ ہے, یہ حقیقت کسی کو نہیں پتا. بس جس کے بندہ ہونے پر رسول خدا مولا علی جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین فخر کریں تو وہ خالق کیسا ہوگا, سبحان اللہ, اس کی شان کیا ہوگی, اس کی عظمتیں کیا ہوگی. کوئی اس کی عظمتیں بیان نہیں کر سکتا. شہزادہ یہ وہ شہزادے ہیں میرے مولا امام حسن علیہ السلام کہ اگر ان مولا کو خلافت راشدہ سے مائنس کر دیا جائے تو خلافت تو بچے گی, راشدہ نہیں بچے گی. کیا بات کہی, خلافت بچے گی. اور انہوں نے یہ خلافت, لوگ کہتے ہیں جی سلو جو تھے یا کم گو تھے یا جنگجو مزاج کے نہیں تھے, ایسا قطعاً بھی نہیں تھا. پہلے ہی بتا چکا ہوں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی, وہ جو چاہتا ہے وہ یہ کرتی ہے. اس کی چاہت ان کی چاہت ہے, ان کی چاہت اس کی چاہت ہے. انہوں نے کیا اور انہوں نے پھر بے نقاب کر کے بتایا. کہا جی اپنا حق کیوں دے دیا, اپنا حق ایسے ہی نہیں دیا تھا. جب دوسری جانب سے سرتابیاں بڑھنے لگیں تو دوسری جانب سے جب سرتابیاں بڑھی, مولا کے خلاف باتیں ہوئی, مولانا نے ہر بات کو
درگزر سے کام لیتے رہے، لیکن جب اس نے کہا کہ اقتدار ہمیں چاہیے اور صلح آپ کے شرائط پر ہوگی، جو صلح آپ چاہیں وہ کریں، قلم بھی اس نے دیا، کرتاس بھی. مجھے بڑا خوبصورت ایک جملہ یاد آ رہا ہے، عطا کیجئے. بتا دوں؟ جی بالکل. قلم اور کرتاس آج انہوں نے دیا جنہوں نے کل رسول کو قلم اور کرتاس دینے سے منع کیا. آج امام حسن نے کہا ہوگا کہ نہ میرے جد رسول اللہ، آپ کا حساب پورا ہو گیا. قلم بھی آیا، کرتاس بھی آیا، شرائط بھی وہ ہوئیں جو مولا حسن نے منوائی تھی اور منوانا چاہی تھی. اور مولا حسن کے قلم نے اس کرتاس پر وہ کام کیا ہے جو کام ذوالفقار علی جنگوں میں نہیں کر سکی. سبحان اللہ. ذوالفقار علی سبحان اللہ. سبحان اللہ. منافقین کو بے نقاب نہیں کر سکی. سورہ منافقون قرآن میں آئی ہیں، منافقین کو بے نقاب نہیں. صورتیں آتی رہیں، اشارے ہوتے رہے کہ میرے رسول جو تیری بزم میں آتے ہیں، لا الہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین نہیں ہیں، یہ تو تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ہیں، شیاطین میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے دوست ہیں. بے نقاب نہیں ہوئے، لیکن مولا کے قلم نے بے نقاب کیا. سبحان اللہ. اور پیمانہ وہی حدیث رسول کہ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، تجھ سے عداوت وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. کلیئر کر دی بات. کلیئر کر دی بات. وہی آپ کے قلم نے کام کیا، منافقین کو بے نقاب کیا، اور دنیا کو پتہ چلا کہ راشدہ یہاں تک آئی. ان کے بعد سے مولانا ابو العلا مودودی بھی لکھنے پر مجبور ہوئے، اتنے بڑے عالم دین، کہ خلافت راشدہ امام حسن پر تمام ہوئی. خلافت کے بعد ان کے بعد تمام سلسلہ ملوکیت کا سلسلہ ہے. پوری کتاب لکھی انہوں نے خلافت و ملوکیت. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اور ناظرین کرام، مجھے میرے بھائی ناصر یامین خوبصورت نعت خواں جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو ناصر یامین بھائی کے لیے ایک صوفہ لگائیں اور ناصر یامین بھائی کے ساتھ ہم ایک خوبصورت نعت سنیں گے اور اس کے بعد پھر بریک پر جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی اچھی گفتگو جو علامہ صاحب نے کی ہے تو اس کے بعد بنتا ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی اچھی خوبصورت نعت ہمارا بھائی جو ہے سنائیے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا الورا ہے. اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ. لب پہ ہیں تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا. اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ. خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا. میرے رب کا یہی فیصلہ ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ. نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے. نام پر
تیرے سب کچھ فدا ہے، نام پر تیرے قربان جائیں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، لاج رکھ لو گدائے حرم کی، بھر دو میری خالی جھولی، بھر دو میری خالی جھولی، کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، کعبہ عشق کا ہوں میں غازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا میں ادنا گدا ہوں، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا میں ادنا گدا ہوں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ سحر حاصل گفتگو ناظرین کرام آپ نے سنی، چونکہ علامہ صاحب ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں، ان کی شدید مصروفیت ہے، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک سے واپس آ گئے ہیں۔ عمران شیخ بھائی، اتنی پرمغز گفتگو جو ہے علامہ صاحب کر کے گئے ہیں اس آج خاص دن کے حوالے سے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ یہ گھرانہ جو ہے یہ صرف بانٹنے آیا تھا، دے کے گیا، اور تا قیامت تک کا حوالہ ہے۔ اب جو صورتحال آج ہماری اس سب کانٹیننٹ میں ہے، میں صرف اپنے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس پورے سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصل اساس سے، اصل میراث سے کہیں دور ہو گئے ہیں۔ پھر جب آپ اصل سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں میں مشکلات بڑھتی ہیں۔ معاشی طور پر بھی اس وقت ہم پاکستان جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آپ کا بیسک حوالہ چونکہ ریل اسٹیٹ کا حوالہ ہے، تو سمجھتے ہیں کہ کہیں مشکل پیش آ رہی ہے اس شعبے کو بھی؟ بالکل آ رہی ہے، اور اس میں چونکہ پورے ملک میں جو اس وقت معاملات اور حالات چل رہے ہیں، گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے یا کسی بھی انڈسٹری کو آپ اٹھا لیں، اگر ہم ریل اسٹیٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ پرابلم ریل اسٹیٹ کو اس لیے آ رہی ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں، بینکوں میں چلی گئی، جب بینکس میں گئی تو اب وہاں پہ جو پیسہ ہے وہ چونکہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے تو وہاں سے نکل رہی ہے، تو ایک عجیب سی ایک سمجھ لیں سائیکل چلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں۔ اور جب یہ مس ایپ ہوگا یا اس طرح کے معاملات ہوں گے تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے سب سے زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے، کیونکہ ہماری اس انڈسٹری کے ساتھ بہت ساری الائڈ انڈسٹریز وابستہ ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اور کتنے لوگوں کا روزگار ہے، جب کنسٹرکشن نہیں ہوگی تو وہ بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے شیخ صاحب،
کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو اس کی جڑیں نکل رہی ہیں, جو کام کے راستے نکل رہے ہیں, وہ تو بے شمار ہیں. تو وہ تو پھر ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. کیسے مینج کیا جا رہا ہے, کیسے مینج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ریئل اسٹیٹ حوالے سے جو ایک بڑا فورم ہے, جو جس کو آپ آباد کہہ لیں, جو ہمارا ایک ادارہ ہے, وہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا وہ جا کے لڑ بھی رہا ہے. مثلا گورنمنٹ سے بات کرتا ہے, پرائم منسٹر سے میٹنگ کرتا ہے, منسٹر صاحب سے میٹنگ کرتا ہے کہ بھئی اس معاملات کو کیسے حل کیا جائے, کیونکہ اس میں نے جیسے پہلے کہا بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. پیچھے کنسٹرکشن ہو نہیں رہی ہے, بائرز ہمارے پاس ہے نہیں, جب پیسے لوگوں کے نہیں آ پاتے تو وہ کام نہیں ہو پاتا. تو وہ ساری وجہ سے یہی ہے کہ جب تک یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے, گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہوگی, کبھی کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے, کبھی کہیں دہشت گردی آ جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی جو کنٹری کو نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ساری چیزیں رکی ہوئی. اچھا شیخ صاحب, اس میں دیکھیں منصور بھائی جیسے بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری انڈسٹریز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, لیکن میں ایک بات جاننا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ آپ کافی تجربہ کار ہیں, کافی عرصے سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کہ ہمارے چھت کو تو ہر کسی کو چھت چاہیے نا, انویسٹر نہیں ہے. بینک پالیسی کے حساب سے وہ انویسٹر غائب ہو گیا, بینک میں پیسہ چلا گیا, لیکن جن کو چھت چاہیے جسے ہم اینڈ یوزر کہتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت. اینڈ یوزر کی بھی سٹوری یہ ہے سر کہ جو ریٹ بڑھتا جا رہا ہے چیزوں کا, مثلا آپ اسٹیل دیکھیں کہاں چلا گیا, سیمنٹ دیکھیں کہاں چلا گیا, لیبر آپ کی رلتی جا رہی ہے. تو جب جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے, پھر جو کاسٹ آف لینڈ ہے, وہ آسمان سے باتیں کرتی جا رہی ہیں. جب چیزیں بڑھتی جائیں گی تو جو آپ کا اینڈ یوزر ہے اس کے پیسے تو نہیں بڑھ رہے, اس کی تنخواہیں تو نہیں بڑھ رہی, اس کے مراد تو نہیں بڑھ رہے, تو وہ کیسے لے وہ چیزیں, بائے کیسے کریں؟ لیکن شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے, چھت تو چاہیے نا لوگوں کو, چھت تو چاہیے کے ساتھ ساتھ آپ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا ہوگا نا بیچ کا. جو بیچ کے راستے میں ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے, بینگ اے جرنلسٹ, میں نے جو چیزوں کو آبزرو کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے وہ چاہے سلو ہے لیکن اس کی سمت درست ہے, کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ دیکھیں برا تو وہ بھی نہیں چاہتے, کام کریں گے, پہیا چلے گا تو سب کو پیسے ملیں گے. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اوپر کے کسی لیول پر کوئی پریشانی آ رہی ہوگی, یا ایک انڈسٹری کو وہ کیا دیکھیں, اور بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے. تو امید ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں, اور اللہ کرے اگر ایسا ہوگا تو بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. تو ہمیں رکھنی ہے, کیونکہ کفر مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. بالکل. رانا بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس گفتگو میں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ ہم جس درخت پہ بیٹھتے ہیں اس کو خود کاٹتے ہیں. بہت پیاری بات. اور کبھی کسی نے, یہ آباد والوں نے, ان دوستوں نے کبھی سوچا کہ اینڈ یوزر کا کیا قصور ہے؟ میرا سوال یہی تھا سر. اس کے تحفظ کون کرے گا؟ آدھی قسطیں لے کے آپ اس کو رلا رہے, 10 سال سے اس کو پروجیکٹ مل نہیں رہا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ بھی حل آپ کے پاس ہے, آباد والوں کے پاس ہے, کہ اللہ کے بندو ایسے پروجیکٹ شروع کرو جن پہ پیسہ لوگ دیتے ہیں تو پھر اس پہ پایا تکمیل تک پہنچو. اگر 25 سال سے پروجیکٹ کی عوام تو مر گئی, جس کے پیسے لگ گئے, پینشن ملی تھی لگا دی, اس کو کوئی پیسے آئے تھے اسے لگا دیے, قسطوں میں کام نہیں ہو رہا. تو یہ ہمارا اپنا قصور بھی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں ہیں. لوگوں کے مسائل کو جلد از جلد آپ حل کریں گے, آٹومیٹک لوگوں کا اعتماد بڑھے گا آپ کا. ابھی جو ایک بحران آنے والا ہے آئندہ دنوں میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ کو سب کو پتہ, کراچی میں جو کچھ ریل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا مجھے نظر آ رہا ہے. کیا ہوگا؟ کسی نے کوئی بات نہیں اٹھائی, کوئی بات نہیں کرتا اس موضوع پہ. میں اس کا شکار ہوں. جی جی بالکل. اور جو 75 لاکھ روپے دیا ہوا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. میرا کوئی پوچھانے حال نہیں ہے یا میں کس سے فریاد کروں, میرے پیسے لگے ہوئے بھائی, میرا کب سے فیصلہ کرو گے تم لوگ, کب مجھے اس کی سہولت ملے گی؟ رانا صاحب بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. شیخ صاحب آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, لیکن میں اس میں امجد بھائی آپ کو یہ کہوں گا کہ آل دا فنگرز آر ناٹ ایکول. مثلا جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں, اسی طرح سارے بلڈرز برابر نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. آباد بالکل کام کر رہی ہے, چونکہ میں کوئی آباد کا ریپرزنٹیٹو تو ہوں نہیں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ آباد میں کمپلین سیل ہے جو انور گگائی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کے کنوینئر اور جو کو کنوینئر ہیں وہ ایوب صاحب ہیں. میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, دونوں بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان کے فور فادرز نے بہت اچھا کام کیا. ایوب بھائی کو میں پرسنلی جانتا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایسے جو لوگ ہیں, دیکھیں لوگ بھی بے حس ہو چکے ہیں. ہوتا کیا ہے, آباد کے ممبر ہوتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی ہوتے. اب ایک اشتہار چلا کہ جی اتنے % آف, آپ چلے گئے اور آپ نے جا کے بکنگ کرا لی. بہت سارے لوگ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, جیسے رانا صاحب نے کہا کہ جی 75 لاکھ روپے ان کی کسی بلڈر کے پاس ہے جو پوزیشن نہیں دے رہا, بالکل ٹھیک ہے,
دیکھیں گورنمنٹ نے بھی آپ کو ادارے بنائے ہوئے ہیں. مثلا پہلے آپ NOC لیتے ہیں SBCA سے, SBCA آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کی انکوائری جو ویریفیکیشن ہے وہ کر لیں. ایک 500 روپے کا شاید میرا خیال ہے کوئی فارم آتا ہے, آپ وہ جائیں اس کو سبمٹ کریں, فیس ہے وہ سبمٹ کریں اور اس کی پورا ڈیٹا لے لیں. آپ وہ نہیں لیتے کیونکہ وہ کون جا کے خواری کرے. پھر آباد, اب اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ آباد جائیں, آباد کو اپنے جو آپ کی جو ریزرویشن ہے یا آپ کی شکایت ہے آپ اس کو کریں. میرا یہ خیال ہے جو چونکہ ہم ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری پرابلمز آتی ہیں, اس میں سے میرا خیال ہے کہ کوئی 70-80% جو ہے آباد اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو چیزوں کو بہتر کر رہی ہے. اچھا جو آباد سے نہیں ہوتا, آباد کی ممبرشپ کینسل کر کے لیٹر لکھ دیتی ہے بلڈنگ کنٹرول کو, بلڈنگ کنٹرول اگر اس کو نہیں کرتی تو وہ بلڈنگ سیل ہو جاتی. تو میرا اچھا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان دونوں کے پاس بھی نہیں ہے, چلیں یہ لوگ اچھے نہیں ہیں, تو آپ کے پاس کورٹ ہے, آپ چلے جائیں. ایک منٹ, کورٹ کچہری شیخ صاحب, اس سے پہلے دو لوگ ہیں, اس کو مینیج کر شیخ صاحب آپ کی بات ویلڈ ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام انصاف ایسا ہے کہ ہم جا کے دستک دیں, زنجیر ہلا دینے کا مطلب تو پھر آپ جانتے ہیں برسوں لگتے ہیں. اس میں یہی ہوگا سر کہ وہ اولادیں ان کی لے لیں گے. آپ پورا نسلہ ٹاور گرا دیتے ہیں, نزلہ کس پہ گرتا ہے؟ اب دیکھیں سر, میں نسلہ ٹاور کی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا, میں جانے بھی نہیں دینا چاہتا. امجد بھائی ہمارے ساتھ وقفے کے بعد ماشاءاللہ ذاکر اہل بیت سید سچل عباس شیرازی صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم. علیکم السلام منصور بھائی, آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں دوست اکرام الحسن بھی موجود ہیں. السلام علیکم. واپس آئیں گے شیخ صاحب آپ کی طرف کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, رانا بھائی نے بھی اس بات کی رانا بھائی اصل میں ویسے تو ہم ایک ماہر تعلیم ہیں, ہم نے تعلیم پہ بات کرنے کے لیے بلایا تھا, لیکن اس وقت کی جو صورتحال اب یہ اس وقت جو ہے وہ ان کے نمائندہ کے طور پہ آپ کے سامنے آ گئے کہ جو کہیں نہ کہیں مشکل کا شکار ہوتا ہے, جو اینڈ یوزر ہے نا وہ اس حوالے سے کہاں بہتری کی گنجائش کو, میرے جو دیکھنے سننے والے ہیں, کہاں اس بات کو ذرا سا روشنی کی کسی کرن کو سمجھیں کہ چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں گی کچھ وقتوں میں؟ نہیں, امید ہے سر. جو حالات اس وقت ہیں, جو سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا تو میں اتنا نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے وائرل ہوئی بہت سارے لوگوں نے کمپلینس کی جا کے, جو یہ پورشنز مافیا آج کل کام کر رہے ہیں, اس پہ جو DG SBC ہیں انہوں نے بڑا اسٹیپ لیا, جو منسٹر ہیں سید غنی صاحب انہوں نے بڑا بولڈ اسٹیپ لیا, اور جو افسران تھے جو فیور کر رہے تھے ان کو ٹرانسفر کیا, کسی کو میرپور خاص, کسی کو کہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر رانا صاحب کا بھی اگر اس طرح کا ہے تو ان کو کسی کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جا کے کہنا چاہیے. بلکہ امجد بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ عید کے بعد اگر آپ اپنے شو کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ایک پہلا شو اسی بنیاد پر کر لیں گے کہ تاکہ وہ رانا بھائی جیسے اور کچھ لوگ, بے شمار لوگ, اپنا ایک میڈیا کنسلٹنٹ اور پھر آباد کا نمائندہ بھی جہاں بیٹھا ہو, پھر وہ زیادہ بات کرنے کا بھی مزہ آئے گا. رانا بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بات کرتا ہوں, انہوں نے نام لیا ایوب صاحب کا, جو کمپلین سیل کے سربراہ ہیں, ہم ان کو بلا لیتے ہیں. ہاں بالکل بلائیں, ان کو بلا کے یہاں بٹھاتے ہیں, بالکل بلائیں سر, رانا صاحب کو بلا اور لیتے ہیں. اگر آپ سحری ٹرانسمیشن میں بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس طرح وہ انس بھائی آ کے ہمارے لوگوں کو کچھ اچھا کر کے گئے, ہمارے حوالے سے کوئی اچھی بات ہو جائے تو پھر ہم رانا بھائی کو بھی دوبارہ زحمت دیں گے, میرے بڑے بھائی ہیں, جب بلائیں گے حاضر ہیں. رانا بھائی آپ کے پروفیشن شعبے کی طرف آتے ہیں. تعلیم کے معاملات میں کہا پہلی آیت اترتی ہے غار حرا میں, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور اس کے بعد مسلمانوں کی میراث علم ہے. ہم کہیں دور ہوتے چلے جاتے ہیں, دور ہوتے چلے جاتے ہیں, دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا اب آج کے دور میں جب سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کے نظام زندگی میں دستک دے رہی ہے, تو کہاں آپ بتائیں گے اس قوم کو, ان لوگوں کو کہ علم کتنا ضروری ہے, اور کیسے اس بات کو ہم کہیں گے کہ علم کی طرف آ جائیں؟ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ علم تو ماں کی گود سے لے کر لہر تک, بے شک یہ تو ہے ہی, بے شک, کیا بات, کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کا آئین 73 کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کا حق ہے تعلیم. اب سوال یہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں وہ تعلیم میسر ہے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ حالات کا جائزہ لے کر آپ مشورہ گھومتے رہتے ہیں, سارے پاکستان سے واقف ہیں. میں اگر یہ کہوں اگر سب راز نہ ہو, توجہ ہی نہیں ہے تعلیم پر, توجہ ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے, عوام کر رہی ہے, پھر جو بھی انہیں میسر آ جائے. اب گورنمنٹ نے جو ذمہ داریاں اٹھانی تھی
وہ اٹھاتی نہیں ہے. اور ایک سب سے بڑا الزام ہم جیسے غریبوں پر یہ لگتا ہے مافیا. بھائی کہاں کے مافیا یار, آپ کا کام تو ہم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ, میں ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے یا آپ کے اپنے تھنکنگ ہے. میں گلاس آدھا بھرا ہوا, یعنی اگر پرائیویٹ اسکول نہ ہو تو وہ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں پھر لاکھ بتا جائے گا. اور علم کو پیشہ, میں جب اسکول کھولا میں 2015 میں, آپ جانتے ہیں اس سے پہلے تو ہم سوشل ورک بھی کرتے تھے, تو میرا جملہ تھا, میں نے کہا تھا کہ میں جب یہ ادارہ کھول رہا ہوں یقیناً یہ میری روزگار کا مسئلہ ہے, مجھے روزگار چاہیے, بٹ ہم علم کو بیچیں گے نہیں. بالکل, بہت اچھا جملہ ہے, بہت چیز ہوتی ہے. ویری گڈ. اور پھر ہمیں تو گٹی میں ملی ہوئی چیز کہ بھائی علم پھیلانا بھی ہے, لوگوں کو سبق بھی دینا ہے, ان کی تربیت بھی کرنی ہے, لیکن ہماری حوصلہ افزائی بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. آپ مجھے ان سے ڈر لگ رہا بار بار کہ ماشاء اللہ ان لوگوں کے قریب رہتے ہیں جو کرتا دھرتا ہے ہمارے. قسم لے لیجیے کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اچھا یہ پرائیویٹ والوں کے پاس نہ گورنمنٹ والوں کے پاس. یہ المیہ, آپ کراچی بورڈ چلے جائیں, آپ ڈائریکٹریٹ چلے جائیں, آپ سیکٹریٹ چلے جائیں, علم کہیں دور دور بھی ان کے پرائرٹی میں نہیں ہے. تو سر میں یہ سوال کرنا جسارت کروں گا منصور بھائی کہ پرائیویٹ پرائیویٹ سیکٹر اس میں کیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ انسان بن جائے. پرائیویٹ سیکٹر بھی تو مافیا ہے نا, میں نے الزام لگا دیا ہمارے. میں وہی عرض کیا, قصور کسی کا ہے. مطلب بھائی صاحب نے ایک بات کہی تھی, سارے ایسے نہیں ہیں, بڑی اچھی بات. جی جی جی, لیکن چند جو تالاب کی گندی مچھلیاں ہیں ان کو تو باہر نکال سکتے ہیں ہم لوگ. آئیڈینٹیفائی تو کریں نا سر. وہ نہیں کر پا رہے ہم, نا یہ کر پا رہے ہیں ہم کر پا رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے سب سے اہم ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. چلے کسی وجہ سے ان کی پرائرٹی نہیں ہے, اب جو لوگ اس کے کرتا دھرتا ہے, خدارا اللہ سے بھی ڈرے اور اس قوم سے بھی ڈرے. اس قوم کو بنانے کے لیے ہمیں تعلیمی شعور دینا ہوگا. سیاسی بصیرت کا کہیں مجھے فقدان نظر آتا ہے شیخ صاحب, سیاسی بصیرت کا مجھے فقدان نظر آتا ہے. سیاسی بصیرت ایک لفظ میرے زبان پر آ گیا تو سچل عباس کی طرف چلتے ہیں کہ جو مولا حسن علیہ السلام کی سیاسی بصیرت تھی, اس نے بہت سارے معاملات سے بچایا مسلمانوں کو اس وقت کے. تو کچھ چند جملے آپ سے بھی لینا چاہوں گا یہاں. منصور بھائی, سب سے پہلے تو امام حسن کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو امام حسن بالکل شبیہ رسول ہیں. سبحان اللہ. بعد صادق, وہ حدیث ہے نا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ان کا پہلا بھی محمد, ان کا درمیان والا بھی محمد, ان کا آخری بھی محمد, یہ سب کے سب محمد. اور منصور بھائی میرا, کیونکہ آپ بھی جو ہے شاعر بھی ہیں, تو میرا اپنا شعر ہے کہ حسن حسن کو دیکھ کے جبریل نے کہا, حسن حسن کو دیکھ کے جبریل نے کہا, کوئی نہ بن سکے گا حسن مجتبیٰ کے بعد. مولا کے اگر معجزات کے حوالے سے دیکھا جائے, مولا کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے دیکھا جائے, مولا کا افکار, گفتار, رفتار میں شبیہ رسول تھے. اور جب ایک مرتبہ رسول کے کاندھے پر سوار ہو کے رسول ایک مرتبہ گلی میں گھوم رہے تھے, تو ایک صحابی نے آ کے سوال کیا کہ اے رسول خدا, اے خاتم النبیین, اے یاسین و طٰہٰ, اے سلسبیل وحدت سے دھلی ہوئی زبان کے مالک, آپ ہمیں یہ بتائیے. آپ مخاطب ہوئے, صحابی مخاطب ہوا کہ کیا بہترین سواری پائی ہے آپ نے. مولا حسن سے مخاطب ہو کے فرمایا, مولا حسن نے ابھی کچھ بولنا ہی تھا کہ رسول خدا مخاطب ہوئے, یہ نہ کہو کہ بہترین سواری پائی ہے, مجھے کہو کہ بہترین سوار پایا. تو یہ مولا امام حسن بچپن ہی سے رسول کے ساتھ, کبھی زانو پہ بیٹھے ہیں, جب ممبر پہ رسول ممبر پہ بیٹھے ہیں تو زانو رسالت پہ ہیں, جب سجدے پہ ہیں تو پشت رسالت میں ہیں. تو امام حسن زندگی کے شروعات سے ہی بچپن لڑکپن سے رسول کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہوئے, یعنی کہ رسول خدا کے صحابی ہی ہوئے امام حسن. اور امام حسن کے آپ نے پوچھا سیاسی حوالے سے, تو امام حسن اتنے بابصیرت شخصیت تھے اور اتنے اچھے اور اتنے لوگوں کے ساتھ ملنسار تھے. ایک مرتبہ امام گزر رہے تھے تو فقیر کھانا کھا رہے تھے, مولا کو کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ بھی کھانا کھا لیجئے. مولا ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے, کھانا مکمل کیا. مولا نے کہا تم نے میری تیمارداری کر لی, تم نے میرے مہمان نوازی کر لی, آؤ میں تمہاری مہمان نوازی کروں. مولا نے اپنے گھر دعوت دی اور گھر کا سارا سامان ان کے سپرد کر دیا. ہم حاتم طائی کی, منصور بھائی ہم حاتم طائی کی بات کرتے ہیں کہ 7 دروازوں سے عطا کیا کرتا تھا, لیکن وہ سخاوت تھی,
کریمی اور سخاوت میں فرق ہے. یہی سخاوت یہ ہے کہ 7 دروازے ہوں تو 7 دروازوں سے عطا کر دے. کریمی یہ ہے کہ جو کچھ ہو اس کو راہ للہ قربان کر دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مولا کو اگر دیکھا جائے, مولا سیاسی حوالے سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں. اور جب مولا نے یہ دے دیے نا, اپنے پورے گھر کا سامان عطا کر دیا, تو حاکم وقت نے مولا کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ کثیر عطا کرنا صحیح ہے لیکن اسراف صحیح نہیں ہے. کہا عطا کرنا صحیح ہے, اسراف صحیح نہیں ہے. مولا نے جواب کو الٹ کر دیا. مولا نے کہا دینے میں اسراف کہاں دیکھا جاتا ہے, جب باب عطا ہو تو اسراف کہاں دیکھا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ اپنا ایک کلام, کیونکہ ولادت تو امام حسن کی ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, سب کے سب محمد ہیں. تو امام حسن کی بارگاہ میں امام حسین کا ایک کلام پیش خدمت ہے کہ ساری عبادتوں کا اثر بے ثمر ہوا. ساری عبادتوں کا اثر بے ثمر ہوا, جو ان کے در سے دور ہوا در بدر ہوا. کیا بات ہے. اور ہی کی زندگی سے سبق سیکھ لیجئے, اور ہی کی زندگی سے سبق سیکھ لیجئے, جو بھی جڑا حسین سے وہ معتبر ہوا. کیا بات ہے. اور عشق خدا میں دل ہوا کعبہ مثال جب, عشق خدا میں دل ہوا کعبہ مثال جب, پیدل نجف سے کرب و بلا تک سفر ہوا. اور سچل میاں تمہارا مقدر خوشا نصیب, سچل میاں تمہارا مقدر خوشا نصیب, مدح شہید جنا میں تمہارا بسر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت یہ محفل سجا دی ہے. حضرت صاحب عطا کر دیں کچھ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں, وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں, ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اور اس آس پہ جیتا ہوں, کہہ دے کوئی آ کر, اس آس پہ جیتا ہوں, کہہ دے کوئی آ کر, چل تجھ کو مدینے میں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور, اللہ کے
खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाज़ी हम, ये सच है नियाज़ी हम, सरकार का खाते हैं, ये सच है नियाज़ी हम, सरकार का खाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक नए सेगमेंट से आप मुतारिफ होंगे। हमने कुछ परिस्तान से ऐसे बच्चे बुलाए हैं, ऐसी परियां भी हैं उनमें और परिजाद भी हैं, जिनकी गुफ्तगू से यकीनन आप लुत्फानंदोज होंगे। और वो सेगमेंट करेंगी बीना खान। हम ले रहे हैं एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के साथ ही वापस आएंगे तो एक खूबसूरत सेगमेंट आपका मुंतज़िर होगा। हमारे साथ रहिए। K21 की सहरी ट्रांसमिशन में बीना खान की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें अता किया, एक ऐसा बाबरकत महीना जो हमें शुक्र करना सिखाता है, सब्र करना सिखाता है, जिसमें हम फ़िक्र भी करते हैं और ज़िक्र भी करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बेश बहा रहमतें भी अता की और नेमतें भी अता की। ऐसी बहुत सारी नेमतों में जो अल्लाह ने हमें अता की, एक नेमत वालिदैन की भी है। जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, नासमझ होते हैं, तब अल्लाह ताला ने हमें वालिदैन अता किए, जो अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी तरबियत करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। आज K21 की सहरी नशियात में जनाब एक और नया सेगमेंट हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हमारे साथ होंगे हमारे नन्हे मेहमान। और जनाब सेगमेंट का नाम है बचपन और दीने इस्लाम। अगर आप भी इस सेगमेंट में अपने बच्चों को शामिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे दरवाज़े आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी खुले हैं। राब्ते के लिए आप मंसूर साहिर का नंबर इस वक्त यकीनन टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उस नंबर के ज़रिए आप इस सेगमेंट के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब आज बहुत प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सेगमेंट का नाम है बचपन और दीने इस्लाम। तो सबसे पहले इन सारे प्यारे प्यारे मेहमान जो आप लोग को नज़र आ रहे होंगे मेरे राइट और लेफ़्ट बैठे हैं, पहले हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। चलें राइट से सीधे हाथ से, सुन्नत है तो सीधे हाथ से शुरू करते हैं। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहिए। Well done. ओके अच्छा, आपका नाम क्या है? तैयबुल वदूद। ओके माशाल्लाह। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजमीर। मोहम्मद अजमीर। अजमीर। मोहम्मद अजमीर भी हमारे साथ हैं। और जनाब लेफ़्ट साइड पे इतनी प्यारी सी जो बेबी हमारे साथ बैठी हैं, इनका नाम क्या है? तो आइए जनाब इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्रिश। अब्रिश, पूरा नाम बताइए ना। अब्रिश आदिल अली। अब्रिश आदिल अली, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रेयान अली इफ्तिखार। रेयान अली इफ्तिखार साहब मौजूद हैं हमारे साथ। और ये कौन है जो इतना प्यारा ड्रेस पहन के बैठे हैं, बिल्कुल शहजादे लग रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन मोहम्मद। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा जनाब, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आप लोग को पता है ना जारी है ना, और ये महीना बहुत सारी रहमतें भी लेकर आता है और
नेमतें भी लेकर आता है ना। अच्छा, तो आज हम अज़मीर से स्टार्ट करते हैं। अज़मीर, आप हमें कुछ सुनाएंगे आज? आज के लिए कोई तैयारी की है अज़मीर ने? सुनते हैं कि अज़मीर आज हमें क्या सुनाना चाहते हैं। जी अज़मीर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिमत नबी अबू ज़ैल गया, आकाश से उसने कहा, गैरो नबी बदलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या, आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, तो ये मोहम्मद अज़मीर, सही नाम लिया है बेटा मैंने आपका, मोहम्मद अज़मीर ने हमें बहुत प्यारी जो है नात सुनाई। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे शहज़ादे की तरफ। और माशाल्लाह इनका ड्रेस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे राइट हैंड पे जो शहज़ादे बैठे हैं और जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे बैठे हैं, इन दोनों का ड्रेस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई हैं। क्या ऐसा ही है? नहीं है। सही है। ओके जनाब, मेरा जवाब सही हो गया। तो ये वाले जनाब और ये वाले जो साहबजादे हैं, ये आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई में प्यार है? बताइए। नहीं, हाँ। हाँ। अच्छा, ज़्यादा अम्मी को तंग कौन करता है? वैसे रमज़ान के, वैसे तो मम्मा को तंग ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चूँकि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो हम कभी कभी तंग करते हैं। तो ज़्यादा तंग अम्मी को कौन करता है? सच बोलना है, सच सच। तैयब। अच्छा जनाब, तैयब करते हैं। और आप क्या कहते हैं, कौन ज़्यादा तंग करता है? मुफा। अच्छा जनाब, भाई यहाँ तो जो है ना कोई मानने को तैयार नहीं है। राइट हैंड वाले साहबजादे भी कह रहे हैं कि वो ज़्यादा तंग करते हैं, वो कह रहे हैं मम्मा को वो ज़्यादा तंग करते हैं। बहरहाल जो बच्चे हमें इस वक्त टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि बेटा, मम्मा बाबा को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, मुझे हाथ खड़ा करके बताएंगे कौन कौन से बच्चे अपने मामा बाबा की मदद करते हैं? सच बोलना है। सारे करते हैं माशाल्लाह, हमारे पास सारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा, अब मैं पूछूंगी कि क्या क्या मदद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अब्रिश से पूछते हैं कि अब्रिश, आप मामा की क्या मदद करती हैं? कुकिंग। कुकिंग में मदद करती हैं। अच्छा, अभी रमज़ान का महीना है तो घर में इफ्तारी तो बन रही है, मामा बहुत सख्त मेहनत करके इफ्तारी बनाती हैं। इफ्तारी में मदद करती हैं मामा की? क्या बनाती हैं आप? समोसे। समोसे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो अब्रिश, आप तो माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड बच्ची हैं, आप इतनी छोटी हो के समोसे बना लेती हैं भाई, माशाल्लाह, नज़र ना लगे। अच्छा जी, आप एक दफ़ा फिर अपना नाम बताइए। रेयान अली। जी रेयान, आप अपने घर में अपनी मामा बाबा की मदद करते हैं और कैसे करते हैं ये भी बताइए। मैं अपनी अम्मी अबू की मदद करता हूँ अब, और अपनी अम्मी की मदद मैं ऐसे करता हूँ कि जब वो कोई भी चीज़ बना रही हो, मैं वो सारा सामान लेकर दस्तरखान में लग देता हूँ। माशाल्लाह। मेरा भाई भी मेरी मदद करता है, मगर वो आज नहीं आया। ओके जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये तो बड़े ज़बरदस्त बच्चे हैं आज कि ये कह रहे हैं कि मैं दस्तरखान भी लगाता हूँ। चलें, ये क्या कहना चाह रहे हैं हमारे जी, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे माइक को ऐसे, हाँ बोलिए, ऐसे बोले, हाँ मुंह से हटाइए, हाँ ऐसे बोलिए। मदद आती है। मदद करते हैं आप मम्मा की? वेरी गुड। कैसे करते हैं? समोसे बनाने में मदद करते हैं। और क्या करते हैं जनाब? भाई बच्चे तो बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त, और कहते हैं ना कि बच्चे हमारे दूध बनाने में जी काम चलता हूँ, काम करते हैं। लड़के तो जनाब हमारे वहाँ के जो माशाल्लाह, अभी आज हमारे प्रोग्राम में जो नन्हे मेहमान हैं इसमें लड़कों की तादाद ज़्यादा है, और लड़के तो बाहर का सामान लाने में भी बहुत मदद करते हैं, है ना। तो आप सब के लिए माशाल्लाह कहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब आप हमें आज क्या सुनाना चाहते हैं? आज मैं आपको
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक स्पीच सुनाना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी रसूल हैं, नबी हैं। जी आइए सुनते हैं जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबी अव्वल के सुबह इस दुनिया के लिए वो नूर लेकर आई सदर आली वकार के जिस नूर से सारा आलम चमक उठा है। शाम के महलात रोशन हो गए, आसमान पर फरिश्ते झूम उठे। उस रहमत का नुज़ूल हुआ कि जिस रहमत के लिए सारी इंसानियत तरस रही थी। वो रहमत ज़मान और मका की कैद से आज़ाद ना सिर्फ हर दौर के लिए थी बल्कि तमाम इंसानों, हैवानों, चरिंद परिंद, नबातात और तमाम आलमीन के लिए भी थी। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। आपके रहमतुल लिल आलमीन होने की गवाही खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दी है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपकी आमद में कुफर के बादल छट गए, बेकसों को सहारा मिला, यतीमों को किनारा मिला, औरतों और बेवाओं को जुल्म के खत्म होने का इशारा मिला। आप हक को सजा करके पैकर, आप इल्म सखावत का मुंबा, आप कुफर और जुल्मत के अंधेरों में रोशनी। जवां हुए तो सादिक को अमीन बने, हज़रत असवद के मौके पर रहबर बने। आपकी ज़ाते अक़दस में कचरा फेंकने वालों के लिए रहमत, ताइफ में पत्थर मारने वालों के लिए रहमत, फतेह मक्का के मौके पर जानी दुश्मनों के लिए रहमत, फतेह मक्का के मौके पर जानी दुश्मनों के लिए रहमत, गर्ज क़यामत तक आने वाले हर एक उम्मती के लिए रहमत। हज़ारों दुरूद व सलाम आप पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। सलाम आमना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नो इंसानी, सलाम आतिश जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए, सलाम उस पर जो फर्शे खाक में जारों में सोता था। शुक्रिया। माशाल्लाह, सब बोलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। आप इस वक्त देख रहे हैं K21 की सहरी ट्रांसमिशन और इसमें सेगमेंट जारी है जनाब बचपन और दीन इस्लाम। अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर इन नन्हे मेहमानों के साथ वापस आएंगे बस थोड़ी सी देर के बाद। K21 की सहरी ट्रांसमिशन में सेगमेंट है बचपन और दीन इस्लाम और नन्हे मेहमान आज हैं हमारे साथ। अब हमारी एक और बहुत ही प्यारी सी नन्ही मेहमान अब्रिश हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज इस प्रोग्राम में सेगमेंट में हमें क्या सुनाना चाहती हैं। जी अब्रिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आपको किसने याद करवाई थी? फाइनल टर्म में मैंने याद की थी। नहीं, मामा ने याद करवाई थी कि बाबा ने? बाबा ने। तो बाबा को आपने शुक्रिया कहा था? माइक पे बोले, कहा था। हाँ जनाब, हमारे वालिदैन हमारे से इतना प्यार करते हैं, हमें स्कूल लेके जाते हैं, स्कूल से वापस लेके आते हैं, हमें शॉपिंग कराते हैं, मज़े मज़े की चीज़ें खिलाते हैं। तो हमें भी चाहिए हम अपने वालिदैन की मदद भी करें, उनकी बात भी माने। सब मानते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब आप हमारे जो ये वाले जो शहजादे हैं ना, ये रह गए, आप हमें आज क्या सुनाएंगे? जल्दी से माइक पे बताइएगा जी। हमें आटो ने देना नहीं मना। चलिए हाथ में पकड़िए माइक, सुनाइए। हमें आटो ने देना, हम
नहीं है मगर उनकी धरती सीने में मौजूद है जितने आदर हरामे लाहिरिया जितने आदर हरामे लाहिरिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है वो तेरा नहीं है मगर हमने तो तेरा नहीं है मगर सीने में मौजूद है कलाम इलाही दिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, अब रमज़ान का मुबारक महीना है, आप सबको पता है ना। अब आप लोगों से एक आखिरी सवाल पूछूंगी, ठीक है? और सबने सच बोलना है, और वैसे भी सच ही बोलना चाहिए, है ना? मामा भी यही कहती हैं ना, और टीचर भी यही कहती हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब सब मेरे सवाल का सच सच जवाब देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? पक्का वाला? जी जनाब, अब हम जा रहे हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, और सबने सवाल का ठीक ठीक जवाब देना है और सच बोलना है। वैसे भी सच बोलना चाहिए ना, मामा भी यही कहते हैं, बाबा भी यही कहते हैं, और टीचर भी यही कहती हैं कि सच बोलना चाहिए। तो जनाब, अब मुझे ये बताइए कि कौन कौन रोज़ा रखेगा कल का? किस किस का इरादा है रोज़ा रखने का? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हमारे सारे ही नन्हे मेहमान कह रहे हैं कि इनका इरादा है रोज़ा रखने का। और अब तक किसी ने रोज़ा रखा है इससे पहले? आपने रखा है इससे पहले? वेरी गुड, माशाल्लाह। आपने? माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने? जी। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, ये हमारा जनाब आज का सेगमेंट बचपन और दीने इस्लाम। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, आखिर में एक कहानी है जो मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जो स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी K21 की सहरी ट्रांसमिशन में इस सेगमेंट का अपने बच्चों को हिस्सा बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको एक नंबर, मंसूर साहिर के नाम से, उस नंबर पे राब्ता कीजिए। तो अब हम जा रहे हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कहानी सुनाने। किस किसने सुननी है कहानी? सबने सुननी है, और जो उधर बैठे हैं उन्होंने सुननी है? चलें जनाब, सब ने सुननी है। तो आज हम जो सुनाएंगे अपने बच्चों को, जिसके बारे में बताएंगे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाम भी है। तो जनाब, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 में मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम क्या था? कुरैश था। क्या था? कुरैश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमना और वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। क्या था? हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद हफ्ते पहले वफात पा गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। ठीक हो गया? समझ में आ रही है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे प्यारे रसूल 8 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी वफात पा गए थे। फिर क्या हुआ जनाब? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने की। जी जनाब, आज के सेगमेंट का जो सिलसिला था वो यहीं तक था, लेकिन हमारे जो नन्हे मेहमान आज की सहरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे उनका ज़रूर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे साथ आज इस सेगमेंट बचपन और दीन इस्लाम में मौजूद थे हमीदुल्लाह साहब और मोहम्मद वदूद, इसके अलावा मोहम्मद अज़मीर आज हमारे साथ मौजूद थे, और रियान अली इफ्तिखार और प्यारी सी अब्रिश आदिल। तो आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, इस सेगमेंट से हम आपसे लेंगे इजाज़त। जी हाँ, लेकिन जाने से पहले हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज के सेगमेंट में हमारे साथ ताउन किया था करीम ऑप्टिक्स गुलशन इकबाल ने, और इसके अलावा यम लैंड बनाने वालों ने। तो आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप मासूम बच्चों की मासूम गुफ्तगू से यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अमजद भाई, आपकी इजाज़त से हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये बात हम तय करके जा रहे हैं राना भाई आपके भी हवाले से और इमरान भाई आपके भी हवाले से
کہ ایک سیگمنٹ جو ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہم اس ٹاپک پر ضرور کریں گے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور ہم اس حوالے سے چاہیں گے کہ آباد کا بھی نمائندہ وہاں یہاں ہمارے پاس موجود ہو, اور ایک ایسا بلڈر بھی موجود ہو جو کچھ اچھا کر رہا ہے, تاکہ ریئل اسٹیٹ والوں کی بھی نمائندگی ہو سکے. ناظرین کرام, سحری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا, اذان فجر بھی ہونے والی ہے. آپ بھی سحری اختتام کی طرف لے کے جائیے, ہم بھی آخری گھونٹ پانی کا لیتے ہیں, اور کل ملاقات ہوگی آپ سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.